अस्सलाम वालेकुम। यासीन से analysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। आज तारीख हो गई है 11 अप्रैल, बरोज़ मंगल, ट्यूसडे आज दिन है। और जैसे कि मैंने आपसे ये कहा था कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर आपसे मेरी मुलाकात का सिलसिला जारी है। कभी कभार यूट्यूब चैनल पे मेरी क्लिप्स थोड़ा लेट आती हैं, लेकिन आपको ये तमाम चीज़ें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर बताई जा रही होती हैं और शेयर की जा रही होती हैं कि क्या कुछ होने वाला है। तो बहरहाल ये हफ़्ता, जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि ये हफ़्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस हफ़्ते में बहुत सारी रिपोर्टें आ रही हैं और आज का दिन जो है बरोज़ मंगल, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है क्योंकि पिछले 4 दिनों से हम छुट्टियों में मुब्तला थे। यानी फ्राइडे गुड फ्राइडे हॉलीडे, उसके बाद सैटरडे, संडे, ईस्टर हॉलीडे, और उसको फॉलो करते हुए बरोज़ मंडे यानी येस्टरडे, कल भी बाज़ारें कुछ बंद जैसी रहीं, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केटें अगर चलती रहीं तो वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन था, मध्यम था। आज बाज़ारें पूरी दुनिया में, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग बीजिंग हो या जापानीज मार्केट निकाय इंडेक्स हो या यूरोप में चलने वाले फुटसी, जर्मन डेक्स और सीएससी फ्रांस इंडेक्स जो है, वो तमाम ऑन हैं, खुले हुए हैं। और इसके साथ आज अमेरिका की जो बाज़ारें, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज या नाइमेक्स, तमाम मार्केटें ऑन रहेंगी। मार्केटों में एक भरपूर वॉल्यूम देखने को रहेगा। इस वक्त भी आज सुबह से हम ये देख रहे हैं, जो अर्ली मॉर्निंग हमारे पास बाज़ारें पूरी दुनिया की ओपन हुई हैं, वो पॉजिटिव नोट्स में खुली हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि जब कोई लॉन्ग वीकेंड होता है और मार्केटें जो है उसको पॉजिटिव लेती हैं, उसकी वजह यह है कि एक बड़ा पुरसुकून माहौल में ये पूरे 3 से 4 दिन जो लॉन्ग वीकेंड है वो सेलिब्रेट पूरी दुनिया में किया गया। गुड फ्राइडे को मनाया गया, ईस्टर हॉलीडे की सेलिब्रेशन की गई, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि आज बाज़ारों में पॉजिटिविटी का उनसर शामिल है। और आज यही वजह है कि सुबह से हम ये देख रहे हैं जो करेंसी मार्केट है वो भी पॉजिटिव है, स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, क्रूड ऑयल की प्राइसेस अपसाइड पे हैं, सोने की कीमतों में तेज़ी देखी जा रही है। जबकि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो डॉलर इंडेक्स है, यानी पूरी दुनिया में ट्रेड होने वाला जो डॉलर मार्केट है, वो थोड़ी सी डाउन साइड पे दिखाई दे रही है। और उसकी वजूहात हमारे सामने आ रही हैं, जैसे कि पिछले 1.25 साल से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन के ऊपर रशिया की तरफ से जब अटैक हुआ तो पूरी दुनिया ने इसको बड़ा नेगेटिव लिया और रूस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिटेलिएशनरी इफेक्ट आए। और रूस की जो एक इकोनॉमिक सिचुएशन थी या उसकी जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, वो काफ़ी हर्ट हुआ। अच्छा, उसमें हुआ ये कि पूरे यूरोप ने और अमेरिका ने उसको डिक्लाइन किया, उसके बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम को हर्ट किया, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डिस्टर्ब करने में कोई कसर ना छोड़ी। तो इसके बाद आज हम सवा साल के बाद देख रहे हैं कि रूस कदम आगे बढ़ा रहा है इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करने के हवाले से। और रूस ने एक स्टेप फॉरवर्ड होते हुए पूरी दुनिया में एक नई करेंसी लॉन्च करने के हवाले से बात की है, जिसको हम ब्रिक्स के नाम से जान रहे हैं, BRICS। यानी इसके अंदर 5 ममालिक शामिल होंगे, रूस, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील। ये 5 ममालिक मिलकर कुछ ऐसी करेंसी लॉन्च करने के सिलसिले में मशगूल दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से बैक इन 1999 या उससे पहले एक मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत यूरो करेंसी लॉन्च की गई थी कि उसको डॉलर को, उसकी जो डोमिनेशन है उसको ख़त्म किया जा सके। आज हम ये देख रहे हैं कि 20-25 साल के बाद दोबारा ये सिलसिला शुरू हुआ है और अब एक नई करेंसी लॉन्च होने की बातें हो रही हैं। इस वजह से हमने थोड़ा सा ये देखा कि डॉलर इंडेक्स की जो टेक्निकल्स लेवल थे वो थोड़ा सा डाउन हुए हैं और डॉलर इंडेक्स 102.40, 102.30 के लगभग अगेंस्ट ऑल करेंसीज चल रहा है। और जब से ये ब्रिक्स की बातें आई हैं, चाइना और रूस की जानिब से एक नई करेंसी लॉन्च होने की जब बात हो रही है, तो इसका भी कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट डॉलर मार्केट पर पड़ेगा। तो बहरहाल इस पर मज़ीद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है और ये ब्रिक्स करेंसी जब लॉन्च होती है तो इसके क्या नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट्स यूरो पे या डॉलर पे पड़ते हैं। बहरहाल इसको हम चेक में रखेंगे।
اچھا، اس کے ساتھ ہی جیسے میں نے آپ سے ہی کہا کہ یہ ہفتہ بڑا امپورٹنٹ رہے گا. کل بروز بدھ وینسڈے ہمارے پاس بڑی امپورٹنٹ رپورٹس ہے. کل امریکہ کی ون آف دا بگیسٹ کنزیومر پرائس انڈیکس یا انفلیشن رپورٹ یا افراط زر رپورٹ شائع کی جائے گی، اور اس کے آنے کی جو پیشن گوئی کی جا رہی ہے وہ ڈاؤن سائڈ پہ ہے، نچلی سطحوں پر ہے. اچھا، جب ہم نچلی سطح پر کہتے ہیں کہ کنزیومر پرائس انڈیکس یا پروڈیوسر پرائس انڈیکس یا افراط زر کے حوالے سے جو بھی اعداد و شمار شائع ہوتے ہیں وہ اگر نچلے درجوں پر شائع ہوتے ہیں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی کے امکانات رہیں گے. وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا فیڈرل ریزرو بینک انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کے حوالے سے کچھ کمنٹس ایسے دے سکتا ہے کہ وہ فی الحال انٹرسٹ ریٹ نہ بڑھائے، یا بڑھائے تو کم بڑھائے، یا اس میں پاز لے کر آ جائے، جو کہ ایک پازیٹیو ایفیکٹس لیو کرتا ہے اسٹاک مارکیٹ پہ. تو اس بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے بعد یعنی کل جو رپورٹ پیش ہوگی، آج سارا دن اس پہ تجزیے و تبصرے پیش ہوتے رہیں گے کہ سی پی آئی کی رپورٹ کل کیا آئے گی، کیسے آئے گی، کیا نمبرز ہوں گے. اس پر بازاروں میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی کل تو یہ جب رپورٹ آئے گی شام 5:30 بجے، اس وقت تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بازاروں میں ایک سڈن موو آتی ہے، چاہے وہ گولڈ کی مارکیٹ ہو، سلور ہو، کروڈ آئل ہو، یا کرنسی مارکیٹ، یا اسٹاک انڈیسیز، یا انڈیویجول اسکرپٹ. اس میں ایک بھرپور والیوم ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو بہرحال یہ رپورٹ کل شام 5:30 پاکستانی وقت کے مطابق شائع کی جائے گی. اچھا، اس کے ساتھ ہی آج ارلی مارننگ ہمارے پاس ساؤتھ کوریا کے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے رپورٹ تھی کہ 3.5% اس کا انٹرسٹ ریٹ رہے گا اور انٹیکٹ رکھا جائے گا. اور آج یہی کچھ ہوا، جب ساؤتھ کوریا کی رپورٹ آئی تو اس نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو 3.5% پہ انٹیکٹ رکھا، کوئی تبدیلی نہیں لائے. اچھا، یہاں پر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے اکانومیز ہیں، چاہے وہ ساؤتھ کوریا ہو، چاہے وہ اور بھی اسمال جو اکانومیز ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو جب نہیں بڑھاتے تو یہ اوور آل ایک پرسپشن کریٹ ہوتا ہے کہ جناب یو ایس جو کہ دنیا کی نمبر 1 اکانومی کنسیڈر کی جاتی ہے، وہ بھی اپنے شرح سود میں اضافہ نہیں کرے گا. تو آج ہمارے پاس یہ انڈیکیشن ریسیو ہوئی ہے ساؤتھ کوریا کے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے، اور اس میں اس کی وجوہات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے پچھلے 15-20 دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کروڈ آئل کی پرائسز میں کوئی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھا نہیں جا رہا ہے، ماں سوائے یہ کہ پچھلے 10 دن پہلے ہمارے پاس یہ رپورٹ آئی تھی ایٹ سڈن سیٹرڈے اور سنڈے کی نائٹ کو یہ رپورٹ شائع کی گئی کہ جناب اوپیک پلس نے اپنی پروڈکشن کو 1.1 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے ٹل 31 دسمبر تک ڈکلائن کر دیا ہے. اچھا، اس کے بیسس پہ ہم نے دیکھا کہ 15 دن پہلے جب منڈے کو مارکیٹ کھلی تو مارکیٹ پہ ایٹ سڈن $6 بوم آیا، مارکیٹ پلس میں چلی گئی، $83-84 تک کروڈ آئل چلا گیا. تو اس بیسس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اوپر جب گیا تو اس پہ ہمارے پاس خبریں آ گئی کہ چونکہ انرجی سیکٹر بہت زیادہ تیزی میں چلا گیا ہے تو انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ ہوگا. لیکن ابھی پچھلے 15 دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں $78-79 پر انٹیکٹ ہیں. تو اس بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب انٹرسٹ ریٹ میں جو اضافے کے امکانات ہیں وہ کم رہیں گے. اور اس کا ریفلیکشن ہم نے دیکھا کہ آج ارلی مارننگ ساؤتھ کوریا نے اپنے انٹرسٹ ریٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا. اگر یہی کروڈ آئل کی پرائسز اور برنٹ آئل کی پرائسز $90 پلس میں کھڑی ہوئی ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کیا جائے گا. بہرحال ایسی کوئی امیدیں فی الحال دکھائی نہیں دے رہی، اور کل ہمیں یہ کلیئر ہو جائے گا جب کنزیومر پرائس انڈیکس کی جو رپورٹ آئے گی وہ ڈاؤن سائڈ پہ آنے کی امیدیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ کروڈ آئل کے پرائسز لوور سائڈ پہ چل رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم ٹیکنیکلٹیز کی بات کرتے ہیں تو 83-84 کروڈ آئل کے ٹیکنیکل لیولز ہیں، نیچے 75-76 کے لیول ہیں. ان لیول سے مارکیٹ بیونڈ جاتی تو تب لوور سائڈ پہ یا اپر سائڈ پہ مارکیٹیں جا سکتی ہیں، ادروائز یہ رینج باؤنڈ مارکیٹ کہلاتی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی گولڈ کی مارکیٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ $2000 پر آؤنس کے سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے، اور اس وقت بھی ہمارے پاس جو اس کے اسپاٹ کیش ہیں وہ بھی 2004 2003 یا 2004 پہ چل رہا ہے. جون کانٹریکٹ 2020 یعنی 2020 پہ ہے. اس میں تیزی کے امکانات میں کافی عرصے سے آپ سے بیان کر رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں، اور اس کے کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں کہ جناب یہ کیوں ہو رہا ہے، سونے کی قیمتیں اوپر کیوں جا رہی ہیں. جو کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جس طریقے سے امریکہ نے انٹرسٹ ریٹ کو نہ بڑھانے کی جو اندیا دیا ہے یا یہ کہا ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ اگر کرے گا
تو کم کرے گا. تو ان بیسس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. اور یہ میں پچھلے کافی مہینوں سے آپ سے یہ ذکر کرتا آ رہا ہوں کہ جناب اگر آپ کو ڈپ ملے، گولڈ کی مارکیٹ اگر 1950 پہ آئے، 1980 پہ آئے، یا کہیں بھی لوور سائڈ پر آپ کو ٹیکنیکل مل جاتے ہیں، وہ پہ آپ بائے کر کے کام کیجئے، اس کو سیل آؤٹ نہ کیجئے، کیونکہ اس کے اندر جو پوٹینشیل ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے. انٹرسٹ ریٹ نہ بڑھنے کی خبریں جب ہمارے پاس آتی ہیں تو گولڈ کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی دوسرے اینڈ پہ اگر جب ہم دیکھتے ہیں جو ایک خلفشار، جو کیوس اور انیرکی سچویشن کریٹ ہوتی ہے اکراس دی ورلڈ، یعنی ہم روس اور یوکرین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یا پھر ہمارے پاس پچھلے 2 ہفتے پہلے جو خبر آئی تھی جس میں کروڈ آئل $6 پلس ہو گیا تھا کہ فن لینڈ کو نیٹو کی ممبرشپ دے دی گئی ہے. یہ ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ لیو کر رہا ہے کروڈ آئل اور انرجی سیکٹر پہ، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں تقریباً 850 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے وہ روس اور فن لینڈ کے درمیان ہوتا ہے. فن لینڈ جو کہ ایک اسکینڈینیوین کنٹری کہلاتی ہے، تو اس کو جب نیٹو کی ممبرشپ ملی تو ظاہر ہے کہ ایک ریٹیلیشنری ایفیکٹ جو ہے وہ فن لینڈ کے اوپر پڑے گا. فن لینڈ میں سپلائی کرنچ ہو سکتا ہے. فن لینڈ کو جو گیسولین اور گیس اور انرجی سیکٹر کی جو فراوانی سے سپلائی کرتا ہے رشیا، وہ اس میں ڈسٹربنس آ سکتی ہے. جب کروڈ آئل کے پرائسز اوپر جاتے ہیں اور ڈسٹربنس کی بات ہمارے پاس سامنے جب زیادہ آتی ہے تو سونے کی قیمتوں میں اضافے کے امکانات اور زیادہ روشن ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ پچھلے 1 ہفتے سے آپ مسجد الاقصی، بیت المقدس، ہمارا قبلہ اول کے حوالے سے جو اسرائیل اور فلسطین میں جو جنگ چل رہی ہے، وہاں پہ مار دھاڑ کا سلسلہ جاری ہے. بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، تو ایک ٹینس حالات کریٹ ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے سیریا یعنی ملک شام اور اسرائیل کے مابین جو خلفشار ہے وہ بھی آپ کے سامنے. تو جب بھی ہم یہ ٹینس حالات دیکھتے ہیں، انٹرسٹ ریٹ میں کمی کے واقعات جب ہم سنتے ہیں تو سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سونے کی قیمتیں ڈاؤن سائڈ پہ نہیں آ رہی ہیں، بلکہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. تو بہرحال اس کو آپ چیک میں رکھیں، اور جب بھی گولڈ نچلے سطحوں پر آئے آپ تو بائی کر کے چانس لیجئے. اور جس طریقے سے میں نے برکس کرنسی کے حوالے سے کہا کہ ایک نئی کرنسی لانچ ہو رہی ہے، ادر کرنسیز میں تیزی آئے گی. آج بھی آپ دیکھیے یورو کرنسی ہے یا پاؤنڈ اسٹرلنگ ہے، اس کے اندر تیزی آ رہی ہے، مارکیٹوں میں تیزی ہے. اچھا، اس کے ساتھ یہ ہفتہ ہمارے لیے امپورٹنٹ دوسرے اینڈ پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ G20 گروپ آف 20 جو انڈسٹریلائز نیشنز ہیں ان کی میٹنگ چل رہی ہے، IMF کی میٹنگ چل رہی ہے. اس کے بڑے امپورٹنٹ کمنٹس کو ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے، اور اس کے آؤٹ کم کو ہم دیکھیں گے کہ کیا کنکلوڈنگ ریمارکس اس حوالے سے آتے ہیں. اس کا بھی مارکیٹ پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اچھا، بات اب کر لیتے ہیں کچھ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایک شور برپا ہے، پاکستان میں ایک نوائز ہے، عدلیہ کا نوائز ہے، سیاست کا شور ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا شور ہے. اور یہ تمام جو شور ہے یہ کہیں ایک جگہ آ کے ختم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے اس کا نگیٹو امپیکٹ ہماری اسٹاک مارکیٹ پہ، ہماری اوور آل اکانومی پہ پڑ رہا ہے، ہمارے ریمیٹنسز میں پڑ رہا ہے. جو دوسرے ممالک سے میں رہنے والے پاکستانی حضرات پاکستان میں اپنے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، خاص طور پہ عید الفطر کے حوالے سے یا رمضان المبارک میں وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. اس کے اندر مارچ کے مہینے میں تو کہا جا رہا ہے بہتری آئی ہے، لیکن اوور آل ہم جب ایفیکٹ چیک کرتے ہیں تو وہ نیگیٹو ہے. پاکستان میں پیسے نہیں آ رہے، پاکستان کی ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں، پاکستان کا جو ایکسپورٹ بل ہے وہ زیادہ بڑھ نہیں رہا ہے، بلکہ ہماری چاول اور کاٹن اور دوسری جو ایکسپورٹ آئٹم ہے اس کے اندر مستقل کمی واقع ہو رہی ہے. جو رپورٹس ہمارے سامنے پیش ہوتی ہیں کہ 7 مہینے سے مستقل ہماری ایکسپورٹ ڈکلائن کر رہی ہیں، جبکہ ہماری امپورٹ بھی ایک طریقے سے کافی حد تک رکی ہوئی ہے. بہت سارے جو فنش گڈ ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ فنش گڈ کو آپ روکیں، لیکن جو را مٹیریل جو ہماری فنش گڈ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کی امپورٹس پہ بین ہمیں بالکل نہیں لگانا چاہیے. تو بہرحال یہ بڑی ایک ڈسٹربنس سچویشن ہے پاکستان کی اکانومی کی، کیونکہ پچھلے 1-1.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے یہ رجیم چینج کا سلسلہ شروع ہوا ہے پاکستان کی اکنامک سچویشن ایک ورسٹ ترین ہوتی چلی جا رہی ہے. پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ 300 روپے کراس کر چکا ہے. یہ کہاں ہم جا رہے ہیں، یہ کب بہتر ہوگا؟ اور اس کا واحد حل جو دنیا کے جو ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ یہ اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک پیور صاف اور شفاف جنرل الیکشن ہونے چاہیے. جب تک پاکستان میں جنرل الیکشن نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری
جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، باہر سے آنے والے لوگوں کا جو تانتا بندھا ہوا تھا وہ نہیں بندھے گا جب تک انٹل انلیس ہمارے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو جاتے. تو یہ میری استدعا ہے پورے ہمارے جو بڑے بڑے اسٹیبلشمنٹ ہیں، ہماری عدالت ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری سیاسی تنظیم جماعتیں ہیں، ہماری حکومت ہے، ہمارے صدر صاحب ہیں، یہ سب ایک جگہ آ کر بیٹھیں اور اس کور ایشو کو ایڈریس کریں کہ یہ کس طریقے سے حالات بہتر ہوں گے. پاکستان میں امپورٹ مستقل ہو رہی ہے، ایکسپورٹ ہمارے یہاں ہو نہیں رہی ہے، ہمارے حالات خراب ہیں، ہماری ینگ جنریشن جو گریجویشن کر کے نکلتے ہیں ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، وہ باہر جانے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں برین ڈرین ہو رہا ہے جو کہ ایک بڑا نگیٹو ہے. ان لانگر پیریڈ آف ٹائم میں پاکستان کی حالات اور خراب ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے ینگ جنریشن کو نہ روکیں اور ان کو ایکسپورٹ کرتے رہیں اور برین ڈرین ہوتا رہے. تو اس کو بچانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کل بروز منڈے ایک بڑا زبردست پاکستان کی تاریخ کا ایک دن گزرا ہے جس کو ہم آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ کے حوالے سے سیلیبریٹ کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان آئین پاکستان کو 50 سال مکمل ہو گئے ہیں. 1973 کا آئین پاس ہوا تھا. تو بہرحال ہمیں ان تمام آئین کی اور قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے تمام لوگوں کو ایک پیج پر آنا چاہیے. بہرحال یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر ہوئی ہیں، تھوڑی سی طوالت پکڑ جاتی ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ. آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. آپ سے گزارش، اس یوٹیوب چینل اور اس پلیٹ فارم کو yasinsynalysis.com کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، جوائن کریں جلد از جلد تاکہ آپ کو ایک بیسکس انفارمیشن مارکیٹ کے حوالے سے ملتی رہے اور آپ اپنے پورٹ فولیو کو بہتر طور پر مینیج کر سکیں. تھینک یو، خدا حافظ. اور یہ آج تیسرا عشرہ شروع ہوا ہے رمضان کا. دعا کریں کہ یہ ہمارے جو حالات خراب ہیں اس ملکی حالات میں بہتری آ سکے. تھینک یو، خدا حافظ.